ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦਾ, ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਬੰਬ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हानी और मेरे आज के सेगमेंट का नाम है हकीकत। मेरे आज के सेगमेंट का टॉपिक है जंग और हमारे पास इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं योर वेरी ओन साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड NLP मास्टर ट्रेनर डॉक्टर इमरान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र बेटा। जी डॉक्टर साहब, जो लास्ट वीक जंग से रिलेटेड सिचुएशन बनती जाई थी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले तो अगर बहसीत पाकिस्तानी हम बात करें ना, तो हमें शुक्र करना चाहिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु। क्या शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा जो मुल्क एक बड़े तकलीफ दे दौर से गुज़र रहा है पिछले तकरीबन 50-60 साल से। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1965 के बाद खुशखबरी आई है। खुशखबरी कैसे डॉक्टर साहब? देखिए, 1965 के बाद आपके मुल्क की तारीख सिर्फ ज़वाल पजीरी पे है, ठीक है। 1965 के बाद 1971 में क्या हुआ हमें अच्छी तरह मालूम है कि क्या ज़वाल पजीरी हुई। उसके बाद से लेके और अब तक हम कितने IMF प्रोग्राम में जा चुके हैं, हमारी मईशत किस हाल पे पहुंच चुकी है, हमने किस ज़लीलाना शराइत के ऊपर उधार लेके अपने मुल्क को चलाया है। उसके अलावा जो दहशत गर्दी का अगर आप सिलसिला देख लें तो वो कौन सा हमारे मुल्क का कोई शहर बचा होगा जिसने दहशत गर्दी नहीं देखी होगी, या बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि शायद ही मेरे मुल्क का कोई ख़ानदान बचा होगा जिसका बिला वास्ता या बिल वास्ता मुतासिर ना हुआ हो इस दहशत गर्दी से, राइट। तो और फिर दुनिया के अंदर जो हमारा मकाम था वो बहुत नीचे गुजरा, हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम था वो भी मतलब काबिल भरोसा नहीं रहा, हमारी करेंसी जो है वो जिस बॉटम के ऊपर है, डिवैल्यूएशन हुई है, सेहत के मामले में भी हम नीचे हैं, तालीम के मामले में भी हम नीचे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी थी कि जिससे हमारा जो वक़ार था वो ज़मीन पे आ चुका था, दुनिया हमें फ़कीर ही समझती थी और हम बन भी गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो 1-2.5 घंटे का एपिसोड हुआ, इसने जो हमारा वक़ार को बहाल किया है, उस वक़ार को बहाल करने के अंदर मेरी राय यही है कि ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को बारहा हमारे ऊपर रहम आता है, इस कौम के ऊपर बारहा रहम आता है, तो अल्लाह ने फिर दोबारा एक ऐसा मकाम दिया कि अब दुनिया आपको फिर काबिल इज़्ज़त जो है वो समझने लग गई। ऐसी है। एटलीस्ट किसी चीज़ में तो वो हमें समझते हैं कि अपने से ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ में तो उनको ये हुआ कि भाई इतने भी गए गुजरे नहीं है, ये लोग कुछ तो कर ही लेंगे। मैं क्या बताऊँ आपको, अगर कोई ये समझता है कि ये जो हमने अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमने नहीं कुछ जीता, इंसान की औकात कुछ नहीं कि अल्लाह ना चाहे तो वो जीत जाए। अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है तो ये जान लीजिए कि ये कौम की लड़ाई थी और ये सिर्फ फ़ौजी लड़ाई नहीं थी। अगर बिल्कुल सही है कि हमारे जांबाज़ों ने जो महारत दी जिसकी दुनिया तारीफ़ कर रही है, लेकिन अगर जिस सीसा पिलाई दीवार जो इस ऑपरेशन का नाम भी था, अगर ये कौम ने, अगर हमने देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि मैं अब 65 के अंदर दुनिया में नहीं था, तो मैंने अगर ये देखा, मैंने देखा है लोग अपनी कौम को जमा होते हुए, मैंने देखा कश्मीर के ज़लज़ले के टाइम के ऊपर मैंने देखा कौम जमा हुई है, मैंने देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर जो है वो कौम जमा हुई है। इस तरह के कुछ मौक़े आए हैं और अनफॉर्चुनेटली हमने वो एनर्जी को ज़ाया कर दिया। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कौम को एक पेज पे देखा तो वो यही वाक़यात है जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है उस पर, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है ना वो सबसे ज़्यादा कौम का है। ये अल्लाह की फितरत है कि अगर अल्लाह किसी को ज़िल्लत देना चाहे तो कायनात मिलकर उसको उठा नहीं सकती, और अगर अल्लाह किसी को बुलंदी देना चाहे तो कायनात मिलकर उसको नीचे गिरा नहीं सकती। ये अल्लाह की फितरत। बेशक। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है, इस जंग के होने में हमारी बेहतरी थी या ये रुक गई, इसमें हमारी बेहतरी है? ज़िंदगी में एक बात याद रखें कि जंग कभी भी बेहतरी में नहीं होती। अगर कोई ये कहता है कि जनाब चाहे वो जंग जीतने वाला हो चाहे वो जंग हारने वाला हो, हारता इंसान है। ये हमेशा याद रखिएगा कि हारता इंसान है, चाहे वो कोई जीत रहा हो चाहे कोई हार रहा हो। आपने बड़ी एक कहावत सुनी होगी कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो नुकसान नीचे घास का होता है जिसके ऊपर वो लड़ाई हो रही होती है। जिस खित्ते के अंदर हम रहते हैं उस खित्ते के अंदर 2.25 अरब की आबादी है। उस 2.25 अरब की आबादी के अंदर 2 फुट जगह नहीं है जिसके ऊपर लड़ाई हो सके। तो अगर ये जंग जब होती है तो इससे नुकसान
جو ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی کہے کہ یہ جنگ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, وہ کبھی بھی جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی. ہمیشہ اچھی چیز امن ہوتا ہے, ہمیشہ اچھی چیز صلح ہوتی ہے. لیکن جب مسلط کر دی جائے, جب ایک انسان کے اوپر کوئی چیز ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, جب آپ کے اوپر ایک چیز مسلط کر دی جائے اور کسی کو یہ جوش آج کا نہیں ہے, جب سے دنیا بنی ہے جب بھی کسی نہ کسی کو جوش آتا ہے اور وہ اب جب اس جوش کے اندر یہ پاگل پن کا مظاہرہ کرتا ہے, کبھی کبھار تاریخ اس کو تھوڑی سی ڈھیل دیتی ہے, ورنہ تاریخ اس کو عبرت بھی بناتی ہے. ہم فرعون سے لے کے اور آج تک کے موجودہ فرعونوں کی تاریخ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہی لوگ عبرت بھی بنتے ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے وہ اس لیے یہ ہوا کہ ہم پہ مسلط کی گئی تھی, اور بہت کم وقت میں اور بہت کم انسانی جانوں کو نقصان کے اوپر اللہ نے ہمیں جو ہے یہ عزت دی ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ ہم پر مسلط کی گئی تھی تو ہمیں جو ہے وہ جواب دینا پڑا. بالکل ایسے ہے, ورنہ ڈاکٹر صاحب مرتا تو انسان ہی ہے, اور نہ اس طرف آئی تھنک بارڈر کے اس پار بھی کوئی عام آدمی نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو, اور نہ اس طرف کوئی چاہتا تھا. آئی تھنک اینڈ میں پولیٹیشینس تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن جن کے نقصان ہوتے ہیں, جن کی فیملیز ایکچولی آرمی میں جن کے بچے ہوتے ہیں, یا جن کی فیملیز ایکچولی ان سب چیزوں سے جن کو نقصان ہوتا ہے, اصل فرق تو ان کو پڑتا ہے ان چیزوں کا. اچھا, آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی, جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی اور جب سٹارٹ ہو بھی گئی تھی تو آپ نے سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوانوں کا مورال کتنا ہائی تھا یہ تو دیکھا ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے, مطلب آپ کا کیا خیال ہے, مطلب یہ کیا ان کی نان سیریسنس تھی, یا وہ اس کے کانسیکوینسز کو نہیں جانتے تھے, اور یا پھر یہ کوئی اچھی بات تھی جو میں مس کر رہی ہوں شاید؟ دیکھیے, اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا جنگوں کی, کہ چاہے وہ جنگیں مختصر وقت کے لیے ہوں یا طویل وقت کے لیے ہوں, جنگ جیتتے ہیں اعصاب. جنگ اسلحے کے اوپر نہیں جیتی جاتی, جنگ جیتی جاتی ہے مورال کے اوپر. جب بھی آپ یہ دیکھیں گے یار مورال بہت ہائی تھا, تو جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں لڑ سکیں گے, آپ اس دن ہار جاتے ہیں. جس دن آپ یہ کہیں گے کہ جناب میں نے ہر حال میں جیتنا ہے اور میں لڑ سکتا ہوں, تو اس دن آپ یہ جنگ جیت جائیں گے. چاہے آپ کے پاس اسلحے کی کمی ہو, چاہے آپ کے پاس وسائل کی کمی ہو. یہ بالکل صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامنے سے میزائل آ رہا ہو اور آپ غلیل لے کے پہنچ جائیں, یہ نہیں ہوگا. دیکھیں, دین فطرت نے بتایا ہے کہ آپ کو ساری تیاری کرنی ہے, آپ کو گھوڑے تیار کرنے ہیں, آپ کو اسلحہ جو ہے وہ تیار کرنا ہے. میں تو حیران ہوں کہ جب آپ دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر رہتی دنیا تک کے لیے آپ جو ہے وہ ہمیں سیرت دے کے گئے ہیں, رہتی دنیا تک آپ ہمیں شریعت دے کے گئے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جنگ کے اندر جو مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فتح پھینکنے والے ہتھیاروں میں ہے. اب اندازہ کریں کون سی ٹائم کے بارے بتا رہے ہیں, پھینکنے والے ہتھیاروں کے اندر ہے, یعنی آپ کی قوت پھینکنے والے ہتھیاروں میں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو تربیت کروائی وہ کسی کرائی نیزہ پھینکنے پہ اور اس کے بعد تیر پھینکنے پہ. یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تلوار سے 1 to 1 لڑیں گے, اس کے لیے دونوں سامنے ہوں گے, ایک جیتے گا ایک ہو جائے گا. ایک یہ کہ آپ سامنے نہیں آئیں گے لیکن آپ نیزہ پھینکیں گے. اب وہ نیزہ جو ہے اس کی ایک رینج ہوگی. اس کے بعد ایک آئے گا کہ جب آپ تیر پھینکیں گے, یعنی تیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے ڈسٹینس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سارے جو ہے وہ جنگیں اگر آپ کو میں بتاؤں, ابھی اسی واقعے کے اندر بتاتا ہوں کہ وہ تیر اندازی کی وجہ سے آپ نے شکست بھی ہوئی اور آپ کو فتح بھی ہوئی. تو آج کے تیر کیا ہیں؟ میزائل. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, ایسے ہی ہے نا, آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ دوسری جگہ کے اوپر 3,000 4,000 کلومیٹر کے اوپر آپ جا کے اس کو جو ہے وہ پھینک رہے ہیں. ڈرون کیا ہے یہ, رائٹ, وہی تیر ہے نا یہ. تو پھینکنے کے اندر جو سوال ہے, تو اب سوال لیکن یہ ہے کہ جس کے اوپر پھینکا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو پکڑ کے نیچے اتار رہا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہا ہے, لوگوں نے پکڑے ایسے ہے نا, وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر بھنگڑے ڈال رہا ہے. یعنی آپ ایک خوف کی ایک چیز بھیج رہے ہیں, اور وہ اس خوف کو پکڑ کے, اور وہ اس کو کوئی موٹر سائیکل پہ لے کے گھوم رہا ہے, کوئی کندھے پہ لے کے گھوم رہا ہے, بچے اس کے ٹکڑے بنا بنا کے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. تو ایسے ہی ہے نا. تو جب دنیا یہ دیکھے گی کہ یار یہ حالت جنگ میں یہ قوم ہے اور یہ 100 ڈرون جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اور یہ پکڑ پکڑ کے اس کو اتار رہے ہیں, جس طرح جو ہے فائرنگ کر کے وہ مار رہے ہیں اور اس کو لے لے کے گھوم رہے ہیں, تو اس کا اس مورال کے اوپر کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جنگ کیوں جیتتے ہیں, ایک کے بعد دوسری نسل, دوسری کے بعد تیسری نسل, تیسری کے بعد چوتھی. تو یہ تو انہوں نے کہا یہ تو ان لوگوں کے لیے انجوائمنٹ کی چیز ہے, آپ اس کو کیا ڈرائیں گے؟ بالکل ایسی بات ہے, ڈر ہی نہیں رہے. دیکھیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں نا, تو آپ اس کو ڈراتے ہیں. اگر وہ ڈر گیا, یہ فطرت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کا بچہ بلی کے بچے سے ڈر کے بھاگ گیا, کیونکہ وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ حملے پہ حملہ کر رہا تھا,
وہ اس کو ڈرانے کے لیے آیا, اس نے پلٹ کے حملہ کیا, وہ بھاگ گیا. مطلب میں نے تو وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس کے اندر ایک مرغی نے گائے کو بھگایا ہے. یعنی وہ مرغا جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے, سرچ کر لیجیے, مرغے نے اس گائے کو اتنی ٹھونگیں ماری ہیں کہ آخر کے اندر وہ گائے جو ہے نا وہ بھاگنے میں مجبور ہو گئی. یہ کیا چیز تھی؟ ورنہ اگر آپ عقل کے حساب سے دیکھیں, وہ گائے نے ایک پیر رکھنا ہے اور مرغے کی اتلیں نکل جانی تھی نا. تو یہ جو مورال ہے, جنگیں ہمیشہ مورال پہ جیتی جاتی ہے. جب تک آپ کے اصحاب مضبوط ہیں, آپ کا مورال بلند ہے, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں. تو جس طرح یہ میں نے آپ کو کہا نا, یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ قوم نے لڑی ہے, تو یہ قوم کے بچوں نے بھی اسی طرح لڑی ہے کہ وہ ڈرون سے ڈرنے کے بجائے اس ڈرون کو اٹھا کے ان کو تماشا دکھا رہے تھے دنیا کو کہ یہ آپ کے جو کھلونے ہیں یہ ہمارے لیے کھلونے ہیں. آپ کے لیے بہت بڑا اسلحہ ہے لیکن ہمارے لیے یہ کھلونے ہیں. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ جنگ میں آخر مرتا کون ہے؟ مطلب جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے جو شہید ہو گیا, کیا صرف وہی جنگ میں مرتا ہے, یا جیسے آپ نے, اگر آپ کو یاد ہو ہیروشیما اور ناگاساکی کا جب واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد سالوں تک وہاں پہ بربادی رہی ہے, جو بچے پیدا ہوئے وہ ڈیفارمڈ ہوئے, کتنی ابنارمیلٹیز آئی ہیں. تو میں آپ سے اس بارے میں پتہ کرنا چاہ رہی ہوں. ایک کچھ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ایک ثواب جاریہ ہوتا ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ یار یہ اچھا کام کریں گے یا آپ کے کام آئے گا, تو اسی طرح کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جس کو ہم نقصان جاریہ کہتے ہیں, کہ آپ کے اس عمل سے جو نقصانات ہوں گے وہ نسلوں تک جائیں گے. ہمارے ملک کے اندر ایک اور بڑا المیہ تھا, مجھے آئی وش کہ آپ کبھی اس کو پورے ایک سیگمنٹ کریں. یہ جو ابھی تو ہم تھوڑا سا بھول گئے نا, ابھی ذرا جوش میں ہیں, ناچ گا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. جو اخلاقی زوال پذیری اس قوم نے سیکھی ہے, جو نوجوان وہ برباد ہوئے ہیں کہ جس کا جو دل چاہے بکواس کر دے, تھینکس ٹو سوشل میڈیا, جس کا دل چاہے عزت اچھال لیں, جس کا دل چاہے, کوئی بہن بیٹی کی کوئی قدر جو ہے وہ نہیں ہے. یہ فریڈم اسپیچ ہے ہی نہیں نا, ہے ہی نہیں نا. دیر از نو سچ تھنگ جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ آپ کو اوپر کھلی آزادی, انسان پہ قانون لاگو ہوتا ہے. تو وہ جو ہم نے یہ اس طرح کا جو کام کیا, تو وہ ہمارے لیے ظاہر ہے اس کے اوپر کام ہونا تھا, اس کے اوپر توجہ ہونی تھی. تو یہ جو ہم نے عمل ہمارا ہے, اگین اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو اس کو آپ کو سمانا آئی چاہیے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنی عزت اللہ دے دیتا ہے لیکن سما نہیں پاتے, دولت دے دیتا ہے سما نہیں پاتے. اور تکبر سے اس حال میں بچنا چاہیے کہ یہ کائنات جو اللہ نے انسان کے پیروں کے نیچے رکھی ہے, یہ جتنا میزائل چلے, یہ جتنے آپ کی ٹیکنالوجی چلی, اس کا را مٹیریل کہاں سے آیا؟ اس زمین سے. بالکل ایسے. را مٹیریل کہاں سے آیا؟ اس زمین سے. میں کہاں سے آیا ہوں؟ اس خوراک سے, جس خوراک سے میرے والدین کا خون بنا اور جس سے میں دنیا میں آیا. ایسے ہی ہے نا, مٹی پہ اور پھر مٹی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آسمان پہ چلا جاؤں, آسمان پہ جا جاؤں, کہاں سے آئے گا را مٹیریل؟ اس زمین سے. اور یہ زمین اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ میرے پیر کے نیچے. لیکن ایک بات کہی تھی کہ اس پہ اکڑ کے مت چلنا. اگر اس زمین پہ اکڑ کے چلو گے, میں قرآن پاک کی آیت کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں, میں دنیا اور آخرت میں تمہیں عبرت بنا دوں گا. اگر تم نے اس زمین پہ اکڑ کے چلے تو میں دنیا اور آخرت میں تمہیں عبرت بنا دوں گا. تو آپ دیکھ لیجئے جن جن نے نعرے لگائے تاریخ کے اندر, اب ہم ناقابل تسخیر ہیں, اب ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, اب ہمارا یہ پاور ہے, اب ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. ان کا ہی سر جھکا. اللہ نے کہا کہ میں دنیا اور آخرت میں عبرت بنا دوں گا. اور یہی ابھی جو ہم ریسنٹ گزرے 2019-20 کے اندر, جب انسان نے یہ کفر بکنا شروع کیا تھا کہ میں اب نہیں مروں گا, اب میں اپنا جرثومہ محفوظ کر دوں گا, اب میں ڈی این اے محفوظ بنا لوں گا, اب میں اپنا پوتا 3000 سال کے بعد بھی پیدا کر دوں گا, یہی بات کر رہے تھے نا. اب میں آنکھ ٹرانسپلانٹ کر لوں گا, میں بال ٹرانسپلانٹ کر لوں گا, میں دل ٹرانسپلانٹ کر لوں گا, میں گردہ لگا لوں گا, میں پھیپڑا لگا لوں گا, یہ ساری بکواس کر رہا تھا نا. اب وہ کہہ رہا تھا میں نہیں مروں گا. پھر کیا ہوا؟ ایک جرثومہ آیا جس کو یہ نہیں پتا کہاں سے آیا, جس کو یہ نہیں, آج تک بھی نہیں پتہ لگا. میں تو فرنٹ لائنر بھی تھا اور وکٹم بھی تھا کووڈ کا, اور کام کرتا رہا انٹرنیشنل WHO کے ساتھ. آج تک یہ نہیں پتہ لگا وہ کہاں تھا, کہاں سے آیا, کس سے لگا, کہاں لگا. اور اللہ نے آپ کی انسان کی اوقات بتا دی کہ تم روڈوں پہ پڑے ہوئے تھے, اپنی لاشیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے, اور تمہارے لواحقین تمہاری لاشوں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھے, کہ تم کفر بک رہے تھے کہ اب انسان جو ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. تو جس دن جو بھی جب بولا, اور یہ تاریخ تو آپ ریسنٹ بتا رہے ہیں نا, کبھی سیگمنٹ ہوگا میں آپ کو اسلامی تاریخ بتاؤں گا کہ مسلمانوں نے بھی غزوات میں کب نقصان اٹھایا, جب انہوں نے کہا کہ اب ہماری تعداد زیادہ ہے, اور اللہ نے وہیں تنبیہ کر کے ان کی کریکشن کر دی کہ یہ مت بولو, غرور کا سر نیچا, بس وہ نہیں, اللہ بس اس سے محفوظ رکھے. تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا فتح عاجزی کے اندر ہے, فتح سر جھکانے کے اندر ہے, اللہ کے آگے سر جھکانا چاہیے, اس کو فتح کہتے ہیں.
بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز سچ اے ونڈرفل ایکسپیرینس. آپ سے ہمیں یہ باتیں کر کے آپ کی انفارمیشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, مطلب دیٹس لائک بیونڈ بیونڈ میں یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ اتنا مجھے اچھا سیگمنٹ ملے گا. تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس سے ریلیٹڈ یا اور کوئی بھی سوال ہو تو پلیز لیٹ اس نو, ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں آپ, یا آپ ہمیں ڈی ایم کریں. ادر دین دیٹ پلیز سبسکرائب اینڈ ویٹ فار مائی نیکسٹ سیگمنٹ. ہم بالکل جلدی حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.